बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। देखिए, ज़माना इस तरह तरक्की याफ़्ता हो गया, ये मैं तंज़ में कह रहा हूँ, तरक्की याफ़्ता हो गया कि आज अगर मैं ये कहूँ कि पसंद की शादी जो है इसमें वालिदैन से राय लेनी चाहिए और उनकी राय का एहतराम करना चाहिए, तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे मुखालिफ इसलिए हो जाएंगे कि अगर पसंद की शादी करनी है तो फिर राय क्यों लेनी है। अगर मैं ये कहूँ कि घर से भाग के शादी नहीं करनी तो वो कहेंगे हमारा हक़ है, अल्लाह ने हमें हक़ दिया। फ़ौरी तौर पे ना इस्लाम का जो कार्ड है ना, ये हर किसी ने ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हाथ में रखा होता है। जहाँ जी चाहता है उसको ATM की तरह ना इस्लाम के कार्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जो हमने अपने मजाज में रवायतों से इनहराफ नहीं किया, हमने बगावत की है। बुनियादी तौर पे इनहराफ होती छोटी मोटी कोई तब्दीली, ये बगावत जो हमने की है, इससे क्या स्टैटिस्टिकली हमने कोई फ़ायदा हासिल किया है? अगर आप स्टैट्स देखें, स्टैट्स हम बनाएंगे भी नहीं, कभी नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि स्टैट्स बनाने के लिए जो NGOs को पैसे मिलते हैं, उनमें इस चीज़ पर स्टैट्स बनाने की कोई NGO है नहीं। ये जितनी स्टैटिस्टिक्स और जो प्रमोशंस आप देखते हैं ना, वो किस तरह की मर्जी हो, उनके पीछे पूरा फंड और पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये कहे कि जनाब ये जो सारी बगावतें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, इस्लाम से बगावत है। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसके ऊपर स्टैट्स हो, पता चले कि हम कितने नाकाम या कामयाब हुए, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नाकामी बहुत ज़्यादा है। इसकी हल्की सी मिसाल देखिए, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ 2025, अभी तक की अगर आप सिर्फ लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान नहीं, सिर्फ लाहौर की अदालतों का डेटा लें तो तकरीबन 11,000 खुला हैं, 11,000 खुला हैं लाहौर में। आप खुदा का वास्ता था सोचिए कि अगर ये रेशो रहती है खुदा ना खास्ता, तो 5-7 साल में आपको हर दूसरा शख्स खुला याफ्ता नज़र आएगा। ये इस तरफ जाना चाह रहे हैं हम, मेरी समझ से। बहरहाल ये बात है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि खुला का इंतज़ाम जो कानूनी है वो ठीक है या गलत है, इस पे कानून वालों की अपनी राय होगी, शरीयत वालों की अपनी राय होगी। शरीयत वालों में भी 2 किस्म की अपनी अपनी राय होंगी। इन सारे बिगाड़ों ने हमारे माशरे को जो रंग दिया है, ये रंग बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन और ये रंग जो है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। माशरे की कोई ID होती है ना, आइडेंटिफिकेशन होती है, इस तरह का माशरा है। हमारे यहाँ क्या माशरा बन रहा है, आज हम इस बात में, मैं कम अज़ कम इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे, समझने की सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि ये खुला जो है, ये तौर पे उलमा इकराम इसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ राय देती हैं। कुछ कहते हैं कि तलाक़ का हक़ बीवी को दे दिया जाए, जैसे गामदी साहब कहते हैं कि वो हक़ अगर आपने दे दिया तो बीवी जो है वो आपसे किसी भी वक्त तलाक़ ले सकती है। वो तलाक़ कह के ले सकती है या अदालत में जाएगी या क्या होगा, मुझे क्लियर नहीं है, पूछूंगा मैं। या अगर शौहर तलाक़ ना देना चाहे और बीवी तलाक़ लेना चाहे तो वो तलाक़ ले सकते हैं, जिसको कि हम खुला कहते हैं। फिर दूसरी तरफ ये बात है कि नहीं, तलाक़ का हक़ सिर्फ शौहर को है, बीवी अदालत में जाएगी लेकिन शौहर वहाँ जाके उसको तलाक़ देगा। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, ना मैं इनको अच्छा कह रहा हूँ। ये जो राइट हमने एक दे दिया खुला का, और वो इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लग गया माशरे में, उससे रिज़ल्ट ये निकला कि हमारी अपनी बच्चियाँ जो हैं वो तलाक़ की तरफ, खुला की तरफ रुझान बन गया उनका। और इस रुझान के अंदर ज़्यादातर यानी कि 80-85% जो रुझान है खुला का, वो उन बच्चियों का है जिनको कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, इस पे अगर बुरा लगे लफ्ज़ तो माफ़ कर दीजिएगा, जिसे कहते हैं लव मैरिजेस। लव मैरिजेस में खुला की रेशो 80% है। पसंद की शादी की और उसके बाद आपने 1 साल भी नहीं गुजारा और खुला ले लिया। खुला के मजाज कैसे हैं, हकीकत है कि नहीं है, बात करेंगे। समीना सईद जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है जमात इस्लामिया, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और इंतहाई मोहतरम डॉक्टर ज़िया साहब जो हैं वो साहिवाल में। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ जो है वो ज़ूम पर हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। आज इनकी तबीयत
طبیعت اچھی نہیں تھی، ورنہ یہ وہاں سے جب بھی ان کو بلائیں یہ ساہیوال سے بائی روڈ یہاں پہ 2-2.5 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے شہناز منصور خان ہوں گی جو کہ انتہائی محترم بھی ہیں اور اس معاملے میں ایک بہت اچھی رائے بھی رکھتے ہیں۔ پھر اسلام آباد سے جو فیملی کونسلر ہیں شاہین اختر صاحبہ، یہ بھی اس معاملے میں اپنی ظاہر ہے ایک بڑی اعلیٰ رائے رکھتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ضیاء صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب تھوڑا سا ہمیں آسان کر کے سمجھا دیجئے کہ خلا کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نکاح کو برقرار رکھنا یہ اسلام کی منشا ہے، دین کی منشا ہے، اور دو گھروں کا برقرار رہنا، دو خاندانوں کا رشتہ مستحکم رہنا، اور پھر خاص طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنا، اسلام نے اس پر بڑی تاکید کی ہے۔ اور کم سے کم نبی پاک نے اس لیے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، بے شک مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، نکاح ختم کرنے کا حق ہے، لیکن فرمایا یہ جائز کام ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اسی طرح نکاح کو ختم کرنے کا حق اللہ نے عورت کو بھی دیا۔ اگر عورت محسوس کرتی ہے شرعی طور پر دیانتداری کے ساتھ کہ میرا خاوند شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، حلال و حرام کی پہچان نہیں رکھتا، اس طرح کی کوئی بھی بات وہ محسوس کرتی ہے، تو اسلام نے نکاح ختم کرنے کا حق عورت کو بھی دیا، جس کو ہم خلا کہتے ہیں، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی حاجت کے، بغیر کسی سبب کے خلا لینے والی نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بھی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہن المنافقات، فرمایا کہ یہ مومنات نہیں ہیں، یہ منافقات ہیں۔ اس لیے نکاح کو خام خواہ جیسے بھی شرعی عذر سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ نمازی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، یا کیا اس سے مراد ہے؟ کیا وہ اپنی دلچسپی کے لیے کہ مجھے یہ مرد اچھا نہیں لگتا اس پہ خلا نہیں لے سکتی؟ نہیں، شریعت میں یقیناً یہ ساری چیزیں موجود جو ابھی آپ نے گنوائیں، اور ان سے بھی زیادہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ نشہ کرتا ہے جیسے ہمارے آج کے دور میں، اسی طرح وہ بے روزگار اس انداز کا ہو گیا کہ وہ کام نہیں کرتا، جان بوجھ کر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، بچوں کی ضروریات زندگی اس کا اہتمام نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، تو یہ سارے شرعی عذر موجود ہیں۔ ان کی بنیاد پر عورت کو شرعی طور پر خلا لینے کا حق ہوتا ہے، لیکن خلا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جائے گی عدالت میں، یا وہ عدالت سے مراد ہوتا ہے کہ بعض کو اپنے خاندان کی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں دونوں خاندانوں کے اندر، ان کی جو مجلس ہوتی ہے، ان کی جو کونسل ہوتی ہے، وہ بھی ایک عدالت کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہاں بھی یہ ان کا آپس میں خلا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلا میں یہ ہوتا ہے، طلاق اور خلا کا فرق صرف یہ ہے کہ جب مرد اپنی طرف سے نکاح ختم کرتا ہے تو وہ طلاق کہلاتی ہے، تو پھر اس نے جو حق مہر دیا ہوتا ہے اپنی بیوی کو وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن جب بیوی کی طرف سے نکاح ختم کیا جاتا ہے جس کو ہم خلا کہتے ہیں، تو اس میں وہ بیوی اس کا حق مہر واپس لٹانے کی پابند ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ اس سے بھی زیادہ مطالبہ کرے تو وہ اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نشہ کرتا ہے تو یہ شرعی عذر ہے طلاق خلا لینے کا۔ سگریٹ یا نسوار جو ہے، خاص طور پہ نسوار کھانا نشے میں شامل ہے شرعی طور پہ؟ نہیں، یقیناً یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، بعض چیزیں طیبات ہیں اور بعض چیزیں طیبات نہیں ہیں، لیکن ہر چیز کو ہم نہ نشہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب جیسے ابھی اپنے سگریٹ کی بات کی، نسوار خاص طور پہ میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نسوار، ہمارے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں جو کہ نسوار کا نشہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں ہے۔ نہیں، اب نسوار ہمارے مثلا پورا صوبہ ہمارا وہاں پر یہ لوگوں کی ایک معمول زندگی کے معمول میں شامل ہو گیا ہے، اس کو ہم نہیں اس انداز سے کہہ سکتے کہ اس کی بنیاد پر عورت کو جا کر وہ خلے کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس طرح کی چیزیں نشے سے مراد میری یہ جیسے آج کل ہیروئن ہے، نشے سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں شہناز آپا آپ کی طرف آؤں گا۔ شہناز آپا مجھے بتائیے، آپ کو اپنے تجربے میں کب سے یہ لگنا شروع ہوا کہ خلا جو ہے وہ ایک زیادہ ایکسیڈ کرنے لگ گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ یہ بھی فرما دیجئے، کیا طلاقوں کا اور خلا کا اگر تجزیہ کیا جائے تو طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں یا خلا زیادہ ہو رہے ہیں؟ خلا بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں شادی کے بعد تو مرد جو ہے ایک قسم کا نان سینس بھی بن جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو پینٹ شرٹ اور ٹی شرٹ میں لڑکیاں بڑی اچھی لگتی ہیں اور ان سے افیئر چلاتا ہے اور ان سے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں تم سے
शादी करूंगा। अच्छा। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो उसी औरत को कहता है कि तुम अब अबाया पहनो, स्कार्फ पहनो और घर में बैठो। अच्छा। जो उसके साथ घूमती फिरती, होटलों में जाती थी, अच्छा, और उसको अच्छी लगती थी, उसके गले में दुपट्टा भी नहीं होता था, अच्छा, अच्छा। स्कार्फ भी सर पे नहीं होता था, टी शर्ट और पैंट्स वगैरह पहन के बड़े मजे से उसके साथ थी और वो उसको पसंद होती थी, और वो वहाँ पे शादी कर लेता है। शादी के बाद जब उसे घर ले जाता है तो वो उसके जो ऑर्थोडॉक्स तरीके होते हैं उसके ऊपर वो चाहता है वो पाबंद हो जाए। अब वो पढ़ी लिखी औरत होती है, अवेयरनेस होती है, तो वो कैसे पाबंद हो, वो किस तरह अपने हुलिये को चेंज कर सकती है विद इन डेज या ओवरनाइट। इसी तरह अगर हम औरत को ले, औरत अगर पैंट शर्ट वाले को और बड़े स्मार्ट हैंडसम आदमी को कोट पहना हो, टाई शाई लगाई हो, शादी के बाद उसको कहे कि तुम इतनी बड़ी दाढ़ी रखो, इतना ऊंचा पजामा पहनो, तो वो क्या कर लेगा ओवरनाइट? क्या वो बीवी की बात सुन लेगा? तो वैसे वर्षा औरत भी नहीं सुनेगी। यहाँ से शहनाज़ आपा, इन चीजों पे खुला हो रहा है आपके तजर्बे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई अभी देखे हैं कि बड़ी फैशनेबल और लड़कियां, उनको तो बड़ी उस वक्त परियां नजर आती हैं जब घर में उनकी माएँ भी कहती हैं कि हमारा तो बेटा ये माहौल ये है, इसको चेंज करो। जब वो बीवी के ऊपर थोड़ी सी सकता है तो बीवी कहती है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो एजुकेटेड हूँ, मेरा एक स्टेटस है यहाँ पे सोसाइटी में, मैं तो इतनी अच्छी जॉब कर रही हूँ। वो लात मारती है और वो खुला की तरफ चली जाती है। वो कहती है मैं इतने तंग माहौल में, इतने कंजेस्टेड माहौल में और इस तरह के तौर तरीकों में नहीं रह सकती। जब तुमने मुझे देखा था तो मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूंगी, अब तुम मुझे सर से पांव तक चेंज कर रहे हो, मैं नहीं रह सकती। मैं इस तरह। शहनाज़ आपा, आपको लगता है कि इस हुलिये के ऊपर ये एक सेट ऑफ आर्गुमेंट हो गया कि इस पे खुला होता है, खुला की और वजह क्या हो सकती है? इकोनॉमी हो सकती है, घर के अंदर इकट्ठा रहना हो सकता है, क्या और क्या वजूहत होती है? हाँ, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, घर में इकट्ठा जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी हो, उसको खर्चा ना मिल रहा हो, उसको पूरे घर का काम करना पड़ रहा हो, उसको ध्यान ना मिले, उसको जो सास है वो उसको बीवी से, बेटी से एक दर्जा जब तक ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि अब वो घर की मालिकन एक किस्म की आ गई, वो आपके बच्चों की परवरिश करेगी, वो आपकी एक नस्ल बढ़ा रही है। जब तक कि आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक कि आप उसको ज्यादा अहमियत अपनी बेटी से ज्यादा नहीं देंगे और बेटियों को ही आगे आगे करते रहेंगे और बेटियों की तारीफ होगी और उस बहू की नहीं होगी, तब भी वो स्टेप बैकवर्ड करके तब भी वो खुला देगी कि यहाँ पे मैं अपनी क्यों ऐसी तैसी मराऊं, मैं मुझे जब यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही, जब मुझे यहाँ पे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे इधर ठुड्डे पड़ रहे हैं, मैं इन बच्चों की माँ भी हूँ, मुझे वो मेरा शौहर भी मुझे इस तरह नहीं देखता, मुझे टाइम नहीं देता, बाहर जाकर गुलछड़ियाँ उड़ाकर आ जाता है, वही पैंट शर्ट वालियों के साथ वहाँ पे। ठीक है शहनाज़ आपा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे शाहीन अख्तर की तरफ जाना है। शाहीन अख्तर, आपने सारे आर्गूमेंट जो सुने, मुझे बताइए कि पहली तो ये बात बताइए कि क्या वाकई ये हमारा कोई ख्याल तो नहीं है कि खुला जो है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर बढ़ता जा रहा है तो किस तरह की क्लास में बढ़ता जा रहा है? जैसे शहनाज़ आपा फरमा रही थी कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हैं वो इंडिपेंडेंट, इकनॉमिकली भी, अदरवाइज़ भी, तो क्या ये है, या मैंने तो खुला जो है वो हर लेवल पर देखे हैं, नीचे के लेवल पर भी, दरमियान के भी और ऊपर पे भी, क्या ये सच है बात? जी बिल्कुल बिलाल साहब, बात ये है कि खुला तो हर लेवल पर हो रही है, चाहे वो अपर लेवल है, लोअर लेवल है, या मिडिल क्लास है या गरीब है, लेकिन ये ज्यादातर जो मसला है ये मिडिल क्लास तबके का, क्योंकि जो बहुत अपर क्लास है उनको पता होता है कि हमने शादी बिजनेस के उस पे करनी है, या उनके अपने मफादात होते हैं जिससे वो शादी करते हैं, और बच्चों को मेंटली पहले से पता होता है। अच्छा। जो बहुत ही गरीब तबका होता है उनको भी पता होता है कि हम मजदूर हैं, हमने मजदूरों में ही शादी करनी होती है, और हमारी चॉइस भी यही, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, और हमने रहना भी यही है, तो उनको पहले भी हालात वैसे होते हैं, बाद में भी हालात वैसे होते हैं, तो वो मेंटली तौर पे तैयार होते हैं नए हालात को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्योंकि मैं भी बीइंग ए फैमिली काउंसलर बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, यूनियन काउंसिल जाती हूँ, रूरल एरियाज में जाती हूँ, तो बहुत गरीब लोगों में ये मसला नहीं है। मसला ये बेचारा जो मिडिल क्लास तबका है ये पिसता जा रहा है, क्योंकि इनकी बेटियों ने एजुकेशन ज्यादा ले ली है,
اور یہ خود اس بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، لیکن جب یہ یونیورسٹی پڑھ لیتی ہیں، کالج پڑھ لیتی ہیں، ایک اچھا ان کو اویئرنیس آ جاتی ہے تو یہ پھر شوہروں کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا ایسا ہو، وہ ٹی وی میں ہم نے دیکھا، ڈرامے میں ہم نے دیکھا یا ناول میں ہم نے پڑھا، تو ہمیں بھی ایک ایسا ہی شوہر چاہیے. تو پھر وہ امیجنیشن میں جا کے اس شوہر کو جو اصل صورت میں ہوتا ہے، اگر امیجنیشن میں خاص طور پہ ان کو کوئی لڑکا مل بھی جاتا ہے جو ان کے اسٹیٹس کا نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو رہنا رویے کے ساتھ پڑتا ہے، ایک مڈل کلاس لڑکی اگر کسی اپر کلاس لڑکے کو پھنسا بھی لیتی ہے یا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہے، لیکن بعد میں جب اس کو ریئلٹی میں رہنا پڑتا ہے تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہے. آج کل جو ہے ہم جنریکلی خلا اور طلاق کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بینگ اے فیملی کاؤنسلر میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ شہناز آپا سے بات کر رہے تھے کہ کیا اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لباس ایسا نہیں پہنا یا آپ گھر کا کام نہیں کر سکتی ہیں. بھائی آج کل کوئی زبردستی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، لڑکیاں سننے کوئی تیار نہیں ہے. کل میں میرے پاس جو کیس آیا، اگر میں نے پہلے لڑکی کو سنا اور اس کے بعد میں نے علیحدگی میں جا کے لڑکے کو سنا تو آپ یقین کریں کہ وہ رو رہا تھا کہ میں نے اس کی خاطر کیا نہیں کیا، میں نے اپنے والدین سے جا کے اسٹینڈ لیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اب اس کی خاطر میں نے اتنا کچھ کیا، اب یہ میرے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں. تو لڑکوں کے اپنے مسائل ہیں، لڑکیوں کے اپنے مسائل ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ، لیکن اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے کہا کہ خلا کی بڑھتی جا رہی ہے، تو کیونکہ لڑکیوں کی اس طریقے سے تربیت نہیں ہے. اب اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ جو فیملی کاؤنسلز کی حیثیت سے میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ فرض کیا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی، کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگی، اور 2 اجنبی تھے. لڑکے نے 10-15 دن آفس سے چھٹی لی، اس کے بعد وہ دفتر چلا گیا. اب سارا دن لڑکی نے ماں کے ساتھ رہنا ہے، نندوں کے ساتھ رہنا، تو وہ اس کو اپنے رویے سے پرکھتی ہیں، اپنے مزاج سے پرکھتی ہیں. شام کو جب لڑکا آتا ہے تو ابھی ان دونوں میاں بیوی کی اپنی تو انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں پائی ہوتی کہ وہ بیچارے کو کھل کے ٹائم نہیں ملا. 10-15 دن تو انہوں نے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، وہ بھی شرما شرمی میں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ماں اپنے حساب سے اس کو جج کرتی ہے، وہ لڑکے کو بتا رہی ہوتی ہے یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے. نندے اپنے حساب سے جج کر رہی ہوتی ہیں، اور لڑکا بیچارہ برداشت کرتے کرتے اینڈ آف دا ڈے بیچارہ کہتا ہے یار چلے میری ماں بہن نہیں رہ جائے، لڑکی کو تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے رہنا اس کے ساتھ ہے، یہ اپنے آپ میں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں. لیکن یہی وہ مائیں بہنیں ہیں نا جو لڑکی کو لے کر بھی آئی ہوتی ہیں. یہی تو المیہ ہے کہ لڑکے کو بیچارے کو تو اینڈ میں لایا جاتا ہے کہ جب ڈیسیجن کیا جا رہا ہوتا ہے. پسند ماں کی ہوتی ہے، بہن کی ہوتی ہے. شاہین آپ تھوڑی دیر ذرا رکیے گا، میں سمینہ آپا کو شامل کر لوں. سمینہ آپا نے سب کی بات سنی ہے، آپ پہلے تو اس پہ اپنے کومنٹس کر دیں. اچھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، یا ایک لڑکی کو اتنا آزاد ماحول دے دیا ہے تو اس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں. یہاں پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے اور وہ اویئرنیس کی بات بھی آ رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اویئرنیس کیا دے رہے ہیں لڑکیوں کو، یعنی کہ ہم جو خاندانی نظام کے لیے اویئرنیس دینی چاہیے وہ اویئرنیس تو ہم دے ہی نہیں رہے. ہم تو صرف ان کو ایک جھوٹی شان اور شوکت اور ظاہری چمک دمک برانڈ کے پیچھے بھاگنا، ایک اچھا لائف سٹائل اور ہوٹلنگ اور کھانا پینا، یعنی کہ زندگی یہ تو نہیں ہے نا. یہ جو شادی ہے یہ تو آپا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے یا ٹریننگ دے رہے. یونیورسٹی تو ہم نے بھجوایا نا اس کو. ہاں، لیکن یونیورسٹی کیا دے رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یونیورسٹی میں وہ جو پڑھ کے آ رہی ہے کیا وہ اس کی پریکٹیکل لائف کے لیے اس کو کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ کیا آپ کی سورہ نساء جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس رب سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم ایک دوسرے کے لیے وہ کرتے ہو، یعنی کہ جس نے جوڑا بنایا ایک مرد اور ایک عورت کو، اور اس سے پھر بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اسی کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق طلب کرتے ہو اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچو. تو ہماری کتنی فیصد آپ یہ سروے کروائیں نا کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کی تیاریوں میں آپ برانڈ کے کپڑوں سے لے کر برائیڈل کے ڈریس اور لڑکے کا ڈریس اور پھر مہندیوں کے فنکشن، یعنی کہ وہ جو اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پری ویڈنگ جو ہے ہنی مون بھی ہو رہے ہیں. پری ویڈنگ جو ہیں ان کو تصویریں چاہیے، ان کو فنکشن چاہیے، لیکن جو اصل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسیبل ہیں. ذمہ داری ہے کیا؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خاندان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے. اس کا خاندان بھی پیچھے موجود ہے، اس کا بھی موجود ہے، ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا. ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن دیکھیں ابھی یہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہی نندے اور بھابیاں مائیں جو ہیں وہ ان بہوؤں کو لے کر
کر آتی ہیں. لیکن دیکھیں یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, کچھ کمپرومائز جو ہے وہ لڑکی کو بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ کمپرومائز اس خاندان کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ دونوں کو, اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ لڑکے اور لڑکی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, کیونکہ اگر وہ جو لو میرج ہوتی ہے نا اس کے ٹوٹنے کا بھی زیادہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکے کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں, لڑکی کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ تم تو اپنی پسند سے شادی کر کے آئی تھی. اب یہاں پر دیکھیں اسلام نے, ابھی آپ نے اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے نا کہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ ہم اسلام کے کارڈ کو بالکل اے ٹی ایم کی طرح استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے نا کہ لڑکے اور لڑکی کی پسند رضامندی, نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے. جی بغاوت کی اجازت نہیں دی. ہاں بغاوت کی اجازت نہیں دی, یہ بالکل ٹھیک. تو جو اجازت دی ہے تو اس میں ہمارے جو والدین ہیں وہ یہ حق, یعنی کہ وہ جتنا بھی حق ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کرنے دیتے, اپنی بیٹی کو بھی استعمال کرنے دیں, اپنے بیٹے کو بھی استعمال کرنے دیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور رویہ ہے کہ ہم پہلے ہماری مائیں جو تھیں یا ان کی مائیں جو تھیں نا وہ تو بچیوں کو صبر کی تلقین کرتی تھیں, ٹھیک ہے. اب ایک جنریشن نے صبر کی تلقین کرتے کرتے صبر کرتے کرتے اپنے گھروں کو آباد کر لیا, اور یقیناً انہوں نے آباد کیا, وہ گھر آباد ہوئے, انہی گھروں سے یہ نسل نکلی. اب یہ جو اس دور کی مائیں ہیں نا یہ کہتی ہیں کہ صبر نہیں کرنا. میں نے بہت سی شادیوں پہ ماؤں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا, اور یہ میں بات بنا کر نہیں کہہ رہا, میں نے یہ تجربے میں دیکھا, اور میں کئی میرے دماغ میں اس وقت جو ہیں وہ شادیاں آ رہی ہیں, ماں اور باپ کہتے ہیں اسی تین رخصت کر رہے ہیں, تینوں مار نہیں رہے, جدوں واپس آنا چاہے ساڈے گھر دے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے نے, آپ اس کو بھیج ہی رہے ہیں واپسی کے لیے. واپسی کے لیے یہ رویہ. دوسرا رویہ جس گھر میں وہ جاتی ہے, دیکھیں وہاں پر ایک بچی کو ویلکم کیسے کیا جاتا ہے, اس کو عزت والی بات کی آپا نے بہت اچھی کہ اس کو عزت دیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں تو اپنی بہو کو بھی عزت دیں. میں شاہ صاحب آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب میرے دماغ میں ایک دم یہ خیال آ گیا, مجھے ایک بات بتائیے, جو سرور کائنات ہیں یہ تو شہنشاہ بادشاہ ہیں نا, اب اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ, وہ اپنے گھر کے اندر اتنی پاورفل ہیں کہ والد محترم جو ہیں وہ اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے ہیں. والد محترم جو ہیں وہ اس کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس خاتون کی ذرا طاقت دیکھیے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کیا احترام ہے اس کا. اب اس کا ہوتا ہے نکاح, اور نکاح کیسے ہوتا ہے؟ جو شخص, میں کیا کہوں, میں اس کی غربت کا اظہار ہی نہیں کرتا, چلیں جی, اس کے گھر میں وہ پیس رہی ہے جو, اور جو پیستے ہوئے ہاتھوں میں پڑ رہے ہیں نشان, چھالے پڑ گئے, اور ابا جان کے پاس جب جاتی ہیں تو ابا جان خادمہ دینے کی بجائے دے رہے ہیں 3 تسبیحات. اب یہ میں لفظ کیا استعمال کروں, اس شخصیت کا اگر سوچیں تو یہ کہاں آسمان سے کہاں چکی پیس رہی ہے. کیا ہمارے ہاں یہ روایت برابر کی روایت دی جا سکتی ہے کہ جب رخصت ہو کے جائے گی تو وہاں وہی اس کو احترام ملے گا, یا وہی عزت ملے گی, یا وہی ماحول ملے گا؟ ماحول زیادہ بہتر لفظ ہے. اب یہاں پہ جو یہ ماں ہے, جو چکی پیسنے والی ماں شاہ جی, اس نے جو آگے پروڈیوس کر کے کنٹریبیوٹ کیا نا معاشرے میں, وہ 3 مرد کیے. علی جیسا شخص جو خیبر شکن ہو, حسن جیسا شخص اور حسین جیسا شخص, یہ 3 مرد اس عورت نے پیدا کیے ہیں. اب آج اگر ہم کمپیر کریں تو کیا یہ مثال نہیں ہو سکتی جو ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے؟ بہت خوبصورت بات. یقیناً وہ ایسے ہی نفوس قدسیت ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا کر, نمونہ بنا کر قیامت تک آنے والی خواتین, قیامت کے بعد جو خواتین جنت ہیں ان کی وہ سردار ہیں. تو یقیناً ان کا طرز عمل, ان کا طرز زندگی, ان کا طرز حیات, ان کا اسلوب زندگی وہ ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے, قیامت تک کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی, ہمارے سارے اینالسٹ نے جو اصول پیش کیا, جو سٹینڈرڈ پیش کیا, وہ تو یہ نہیں کیا. یقیناً یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بطور نمونہ ہم نے ہمارے مسائل کا حل ہی اس میں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا طرز حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ. تو آپ کا طرز حیات کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو بیان کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں پہ خاتمہ مانگنے جاتی ہیں اور وہاں سے تسبیحات مل جاتی ہیں، تسبیحات فاطمہ، وہ آج تک پوری امت اس پہ عمل کر رہی ہے. تو یقیناً وہاں سے ہمیں یہی طرز حیات ملا ہے جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. مشیزہ خود اٹھا کے لاتی، کندھے داغ ہو جاتے ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، ہاتھوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں، گھر کا جھاڑو خود پھیرتی ہیں، سارے کپڑے گردوں غبار سے ہٹ جاتے ہیں. مگر یہ ساری مشکلات اور پھر وہاں پر جو اختیاری فقر و فاقہ تھا نا، اختیاری اس کی صورتحال آپ سب جانتے ہیں. تو شاہ جی میں واپس آ کے یہ سوال سب کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اسلامی کارڈ یہاں کھیل نہیں رہے، ہم یہاں پہ ہم اسلام کیوں نہیں لا کے اپنا سامنے رکھ رہے؟ یہاں پہ ہم حقوق اور آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے؟ میں بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے طلاق کے معاملے پہ کل پرسوں کی یہ بات ہے، ایک اتنا ماں کے ساتھ بچی آئی ہوئی، طلاق کی بات ہو رہی ہے، 2 سوال کیے تو وہ ناراض پتہ ہے کس بات پہ ہوگی کہ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں کیسے تجزیہ کروں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا مزاج یہاں پہ دھرا ہوا ہے ہماری خواتین کا، یقین کیجئے کہ خوف آتا ہے بات کرتے ہوئے کہ میری بات کے مطلب جو ہیں یہ کہیں اس طرح سے نہ نکال لیے جائیں کہ اس پہ پھر فتوے لینے پڑیں کہ میں جو ہوں وہ شریف آدمی ہوں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز خان آپ کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے میرا یہ خیال ہے، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال میں نکاح کے رشتے کو اگر خون کے رشتے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو تقدس خون کے رشتے کا زیادہ ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے پاؤں کے نیچے اب نہیں اگر جنت رکھی تو آپ سٹے آرڈر لے آئیں، جو مرضی کر لیں، لیکن رشتے اللہ تعالیٰ نے بڑے باقاعدگی سے نا ان کے لیول بتا دیے ہوئے ہیں. اگر اب دلہن اس لیے جا کے شو ڈال دے کہ ساسو جان جو ہیں وہ مجھے چیک کر رہی ہیں اور میں ان کے مزاج سے یا ان کے کچن کے طریقہ کار سے یا ملنے جلنے کے انداز سے میں ناخوش ہوں یا مجھے پریویسی چاہیے، مجھے وقت نہیں ملتا، اب یہ ساری باتیں جو ہیں اگر میں ان کو سچ مان لیتا ہوں، چلے میں مان لیتا ہوں، تو مجھے بتائیے آج سے 30 سال کا وقت چھوڑ دیجئے اور اس سے پیچھے جو ساری شادیاں ہوئی ہیں صدیوں میں وہ ساری کیوں ہوئی ہیں اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہیں اور کیوں خلا نہیں ہوئے اور کیوں طلاقیں نہیں ہوئیں؟ یہ پچھلے 25-30 سال میں وہ کون سی فاسٹ فوڈ ہے جو ہم نے کھا لی ہے اور ہم نے شادیوں کو بھی فاسٹ پیس پہ لگا دیا ہے، 6 مہینے بعد خلا، 2 مہینے بعد طلاق، کیونکہ رائٹس آ گئے ہیں زیادہ. کبھی آپ کو لگا کہ آپ نے اس پہ کوئی تجزیہ کیا ہو کہ کس طرح کے مسائل، کس طرح کی آزادی مسز خان ہماری بچیوں کو یا بچوں کو چاہیے جس کے وہ منتظر ہیں یا جس کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ وہ فلمی دنیا میں رہتے ہیں، ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں، یا ان کے ماں باپ ہی میری طرح نکمے ہیں جو ان کو کچھ نہیں سکھا سکے؟ مسز خان کا فون نہیں مل رہا. شاہین آپ نے بات سنی، آپ اس کا جواب دیجئے گا پلیز. شاہین آپا، شاہین کا بھی فون ڈراپ ہو گیا. جی آپ کا جو سوال ہے نا پچھلے 30 اور یہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے نا ان 30 سالوں میں شروع ہوا ہے. اچھا یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر بھی لوگوں کو حقوق کا ادراک تھا، لیکن ان کے اندر ایک جو اقدار، روایات اور جو کلچر تھا نا وہ اتنا زیادہ کلچر اپنے اس کے خول سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. آزادی کا مطلب کچھ اور سمجھا جاتا تھا، اس وقت آزادی کا مطلب کچھ اور لیا جا رہا ہے. کیا تھا یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اگر ہم آزادی کی بات کریں تو آزادی یہ تھی کہ عورت کو تعلیم دی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں. اب آزادی جو ہے وہ مادر پدر آزادی ہے، یعنی کہ آپ جیسے کوئی پوچھے نا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ نے اس کے مسئلے کے حل کے لیے اس سے 2 سوال کیے اور اس کا غصہ ناک پہ رکھا تھا کہ
کہ مجھ سے یہ کیوں سوال کیے جا رہے ہیں. یہ رویہ ہے جو ہماری بچیوں کے اندر ڈالا گیا ہے. وہ نظام تعلیم نے ڈالا, وہ میڈیا نے ڈالا, وہ معاشی امپاورمنٹ کے نام پہ ڈالا گیا, جی جس نے بھی ڈالا, اور یہ مغرب سے آیا یا یہیں پر اس کو پروڈیوس کیا گیا, کس نے پروڈیوس کیا اور کیوں کیا گیا, وہ چیزیں اب ہمارے سامنے, کیونکہ ہدف ان کا یہی تھا کہ خاندانی نظام جو ہے اس کو ڈس بیلنس کر دیا جائے, خاندانی نظام کو توڑ دیا جائے. اس لیے وہ ساری چیزیں جو تھی وہ یہاں پر لائی گئیں اور وہ ہمارے نسل کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ ڈالی گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کیسے کریں. ہم پچھلے 30 ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ٹوٹل پاکستان کے اندر جو خلا کے اور طلاق کے کیسز ہوتے ہیں ان کی تعداد 2 سے 3 لاکھ تک ہوتی ہے, ان کے ٹوٹل یہ تعداد ہے. اور جو ابھی آپ نے بھی اس کے حوالے سے بات کی کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے نا دونوں طرف سے, وہ بیٹھ کر کچھ افہام و تفہیم سے کچھ بچی کو سمجھاتے تھے, کچھ بچے کو سمجھاتے تھے, کچھ گھر والوں کو سمجھاتے تھے. مجھے تو مسائل ہی نہیں سمجھ آتے کہ مسائل ہیں. اچھا مسائل میں یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. میں واپس آتا ہوں, جھوٹ بہت بالکل سے کہ میں یہ مثال جو ہے نا یہ تن سے نہیں دے رہا, میں یہ مثال روتے ہوئے دل سے دے رہا ہوں. سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ اس وقت سمندر کے اندر ہیں اور تقریباً غازہ سے 1200 کلومیٹر دور ہے, اور وہ جس کشتی میں ہے نا اس کشتی میں آپ کبھی سیلاب زدگان کو نہ لینے جائیں, اتنی مٹھی کشتی ہیں, اور یہ کشتیاں تقریباً کوئی اس وقت 70 کے قریب ہے جن میں جا رہے ہیں. ان کی بیوی کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ مرنے کیوں جا رہے ہیں. 15 ڈرون رات کو ان کے اوپر کشتیوں پہ آ رہے تھے, 3 کشتیوں پہ حملہ کیا, تمہاری اپنی اولاد ہے, تم مجھے کیوں بیوہ کرنا چاہتے ہو, تمہارے نظریات جو ہیں وہ گھر کے اوپر ہونے چاہیے, تم گھر میں وقت دو. وہ شخص وہاں پہ کھڑا ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے. اب یہ بڑا کاز ہے نا. اب یہاں پہ یہ خاتون اگر اعتراض کرے تو آپ سوچئے کہ وہ گراوٹ کیا ہوگی, وہ کیا گرنا ہوگا, کہ پورا کا پورا مستقبل نہیں گرے گا, پورا کا پورا ایک نظام نہیں گرے گا, پورے کے پورے ایک ملک کی امیج جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا کیا میں نام دوں جو کہ وہ بن جائے گی. شہناز آپا, صورتحال یہ ہے کہ آج کی بچی آخر چاہتی کیا ہے مرد سے, کہ کامیاب شادی کرنے کے لیے اس خاتون کا جو MA پاس ہے کراچی یا پنجاب یونیورسٹی سے, وہ چاہتی کیا ہے, اس کا آئیڈیل کیا ہے, کیا کیا جائے کہ یہ سلسلہ نہ ہو. آپ کے خیال میں زیادہ تر کیا چیز ہے جو کہ چاہت ہے ہماری بچی کی آج؟ وہ چاہتی ہے کہ مجھے ایک لیوش لائف سٹائل ملے, مجھے ایک بہت کماؤ آدمی ملے جو ایک بڑا سیٹلڈ ہوگا. اب جو جس بچے سے اس کی شادی ہوگی, سینیٹر مشتاق کسی کا آئیڈیل نہیں ہے, یعنی کہ صحیح بات ہے. تو میں کچھ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ اپنی بات مکمل کیجئے, بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. ہاں تو اب یہ دیکھیں, ایک پڑھ لکھ کر بچہ جب آئے گا وہ ایک ڈائریکٹر یا CEO لیول پر تو نہیں ہوگا نا, ابھی تو اس کی لائف شروع ہوئی ہے, اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ اوپر چڑھتا جائے گا. وہ 45-50 سال کی عمر میں اس لیول تک پہنچے گا. ہاں تو وہ عورتیں باہر ہی نکل کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کرولا گاڑی کیوں نہیں ہے, یہ ایسے بہت ڈیزائنر شوز اور ڈیزائنر کپڑوں میں کیوں نہیں آیا. ایک تو یہ ٹی وی نے ڈیزائنر ہمارے دماغ میں اتنا ڈال دیا ہے کہ ہم اس شہناز آپا, آپ کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملک کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ بل گیٹس بھی ہو, بل گیٹس نے بھی کبھی ڈیزائنر کلوتھ نہیں پہنے, ڈیزائنر جوتے نہیں پہنے, وہ لنڈے کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں. ہاں تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ یہ پرابلم یہاں پہ ایسٹ میں غریب ملکوں میں انہوں نے یہ چیز ڈال دی ہے. ڈیزائنر جو ڈیزائنر ہمیں اب کارڈ دینا چاہیے یہ ورڈ ڈیزائنر, اور ہمیں اب مہنگائی نہیں سستی ہے. یہ ایک بہت غریب ملک ہے جہاں پہ کروڑوں کی گھڑیاں اور انگوٹھیاں پہن کر لوگ بھیک مانگنے جاتے ہیں, اور ان کو شرم نہیں آتی کروڑوں کے سوٹ پہن کے, جوتے پہن کے, اور کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہمیں دے دو. بھائی اپنی چیزیں بیچ کر اپنے ملک کو دے دو, اپنے ملک میں غربت ختم کرو. یہ غریب سیلاب زدگان ہے, اپنی چیزیں 2-4 بیچ کر ان کو دے دو گے تو وہ پورا پڑ جائے گا. آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ دیکھیں کس ملک نے آپ کو اس وقت وہ دیا ہے.
किसी ने आपको हेल्प आउट किया है? इतना सैलाब कभी भी नहीं आया था किसी एक मुल्क में, कोई एक भी जहाज आकर, यहाँ अगर जहाज आते थे खुद हड़प कर जाते थे, उनके घर में वो सब डबल रोटियां, बन, कंबल चंबल, ड्राई फ्रूट, बिस्किट सब उनके घरों में होते थे, गरीबों तक कोई एक चीज नहीं पहुंचती थी। मैं शहनाज आपा आपसे मुत्तफिक होने के बावजूद आपके बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। वो ये डबल रोटी और बंद तक थोड़ी की बात है, ये तो अरबों खरबों डॉलरों की बातें हैं। शाहीन, आप ये फरमाइए कि आज की जो औरत है, खातून है, बेची है हमारी, वो अपनी शादी की एक्सपेक्टेशन क्या रखती है कि वो कामयाब हो? किस शादी को आइडियलाइज करती है वो? जी, शादी को देखें जी, आज की जो औरत है, खास तौर पर अगर मैं अपने मुआशरे की बात करूं तो जैसे मैंने अपनी पिछली टॉक में कहा कि देखें ये बात है मिडिल क्लास तबके की, और मिडिल क्लास तबके की लड़की पहले से जानती है कि मैं शादी कर रही हूँ, मैं किस किस्म के बंदे से कर रही हूँ और मेरी वहाँ पे क्या पोजीशन होगी, क्या वैल्यू होगी। आजकल मीडिया भी इतना तेज हो रहा है, वो भी दिखा रहा है कि ससुराल ससुराल होता है, चाहे वो आपके मामू का घर हो, चाहे खाला का घर हो, चाहे सगी बहन ने अपनी बहन की बेटी दी हो, लेकिन जब वो ससुराल में बन जाती है तो ससुराल की अपनी एक अहमियत है भाई। ससुरालियों ने पूछना होता है, ससुरालियों ने एक तरबियत के प्रोसेस से गुजारना होता है, लेकिन लड़की ये कहती है कि मुझके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, मैं जो अपने पीछे से माहौल रख के आ रही हूँ। असल प्रॉब्लम यह ना कि वालिदैन अपनी बेटी की तरबियत वो नहीं कर पाते हैं। शाहीन मेरी एक बात सुनिएगा, देखिए मैं अपने बाप के घर में रहता हूँ, ठीक, मैं अपने घर में रहने के बावजूद मैं हर तरह का क्वेश्चन को आंसर करूंगा, यहाँ तक भी कि अगर किसी शख्स ने घर में खाना नहीं खाया या उसके मजाज का खाना नहीं था तो मैं उसका जवाब दे हूँ। बाहर जो गली में चौकीदार बैठा है जिसको सारे मिल के पैसे देते हैं, उसने खाना खाया कि नहीं खाया मैं उसका जवाब दे हूँ। बल्ब ख़राब हो गया तो मैं उसका जवाब दे हूँ। बत्ती जनरेटर किसने चलाना है मैं इसका जवाब दे हूँ। आखिर मेरी बीवी जवाब दे है कि किचन कैसे चल रहा है, तो इसमें अजाब क्या है? देखिए, आप हमेशा जब अपनी मिसाल देते हैं तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपकी एक प्रॉपर तरबियत है, आपका प्रॉपर एक सेटअप है, आपके घर का बाकायदा खानदानी निजाम है जहाँ सबको पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपने अपनी शादी के होने की भी बात बताई थी, आपने अपनी शादी के बाद की भी डिस्कस किया है, क्योंकि आपका एक प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन आज हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, जिनको लेके आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तबका नहीं है, वो बेचारा उलझ चुका है, वो बेचारा परेशान हो चुका है। वो ना तो बहुत ऊपर तबके से है ना बहुत नीचे तबके से। जो असल क़यामत टूटी है वो तो दरमियाने टूटी। कौन वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बेटियों को तलाक हो? कौन बात चाहते हैं कि उनकी बेटियों को लाओ? वही खालाएं, वही चाचा मामा जब सास ससुर बनते हैं तो वो बच्चियों को जीना आजाद कर देते हैं। शाहीन, मैं शाह साहब के पास जा रहा हूँ। ये जो आपने कहा ना कौन चाहता है, यकीन कीजिए मैं आपको, मेरी उंगलियाँ कम हैं, मैं आपको माँ बाप गिनवा सकता हूँ जो चाहते हैं ये, और मैं वो ख़ानदान जानता हूँ, माओं को जानता हूँ जो ये मशवरा देती हैं कि तुम तलाक लो और वापस आओ, और इस बात को मनूवर करती हैं कि बेटी को तलाक हो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके तजर्बे में शाह साहब क्या चाहिए हमारी आज की बच्ची को कि हम क्या करें, कैसा बच्चा हो कि हमारे ख़ानदान में तलाक या खुला का जो है वो जिक्र ना हो? कैसा होना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशन आज की औरत की है आपके ख्याल में? देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें इस ज़मन में उसूल ज़िंदगी अता किए ना बिलाल भाई, वही उसूल ज़िंदगी हमें ये ज़मानत मुहैया कर सकते हैं जो भी आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। रिश्ते ना टूटें, घर खराब ना हो, खुला ना हो और तलाक वाक़या ना हो। वो उसूल क्या थे? आपने फरमाया इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु, कि जब अपनी बेटी, अपनी भांजी, भतीजी, नवासी, पोती का रिश्ता ढूंढते हो ना तो ये देखा करो कि उसका अखलाक कैसा है, उस नौजवान की सीरत कैसी है, उसकी शोहरत कैसी है, उसका अखलाक सबसे पहले चेक किया करो। तो हमने क्या अखलाक, जो हमारे आदाब जिंदगी, उनको हमने कभी देखा है? कभी उनको अहमियत दी? कभी इसकी बुनियाद पर रिश्ते तय किए? नहीं, हमने कभी इसको अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से ये सारे हमारे मामला खराबी की तरफ चले गए। इसी तरह आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जब अपने बेटे के लिए, भतीजे भांजे के लिए, अपने पोते नवासे के लिए कोई बहू तलाश करने जाते हैं तो वहां भी देखा करो कुछ उसूल आपने वहां भी हमें सिखाया। और में आखिरी उसूल आपने ये फरमाया वाले दीन हा फज़फर बिज़ात दीन, ये देखा करो कि उसकी दीनी पोजीशन क्या है, उसके अंदर हया, शर्म, उसके अंदर वही इफ़्फ़त व इस्मत, ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं, कनात मौजूद है।
اور اگر تنگی آ جائے زندگی میں تو کیا وہ اس کے ساتھ صبر کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے؟ صابرہ شاکرہ، یہ چیزیں دیکھا کرو۔ فرمایا فظفر بذات الدین، ایسی خواتین کے ساتھ زندگی وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں، اب پتہ کیا ہماری وجہ کیا بن گئی، کیوں یہ اتنا جلدی سے کھلا ہو جاتا ہے؟ اس میں 2-3 بنیادی چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارا موبائل ٹیلی فون ہے، اس نے سچی بات میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ ہمیں شیطان نے ایسے راستے دکھا دیے، وما بری و نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اتنا سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے۔ اور ایک خاتون جو پہلے وہ لو میرج کرتی، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، اس کے فوراً بعد ہی وہ محسوس کرتی ہے کہ یہ میرے معیار پہ نہیں ہے، یہ مجھے وہ ضروریات زندگی اس طرح مہیا نہیں کر سکتا، تو وہ پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر ساتھ وہ رابطہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ہمارا اور ہمارے موبائل ٹیلی فون کا آسان رابطہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے۔ آپ کی بات درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا میانہ روی زندگی کے مسائل میں معاشی طور پر وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ ہمارا بلکہ میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے کہ وہ کوٹھیاں دکھا رہا ہے، بنگلے دکھا رہا ہے، کاریں دکھا رہا ہے۔ اس طرح کا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سمینہ آپ جاتے ہوئے کوئی ایک مشورہ آپ دینا چاہیں بیٹیوں کو؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو کچھ کمنٹس بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اور یہاں پہ مجھے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد آ رہی تھیں کہ وہ بزنس ویمن بھی تھیں۔ آج کی لڑکی کہتی ہے نا کہ میں بڑی پڑھ لکھ گئی ہوں اور میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے میرا یہ معیار نہیں، امپاورڈ تھیں اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ اور انہوں نے یعنی کہ یہ وہ اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے لیے اپنا رشتہ بھجوایا۔ یعنی کہ اب عمر میں کتنا فرق تھا، لیکن اس اصول کو آج معاشرے میں نہیں دیکھا جا رہا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور ایسی بچیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ ایک طرف والدین اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہو پا رہی، دوسری کہ آپ اپنے معیار سے کم پہ کمپرومائز کریں، اور جب آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے اور اللہ سے وہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر رشتہ کریں گے نا، اور وہ جو اصول بتائے شاہ صاحب نے ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں گے تو معاشرے کے اندر بھی جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا کی طرف آ جائیں گے۔ موضوع بہت بڑا ہے لیکن میں ہاتھ جوڑ کے سب لوگوں سے کہوں گا، وہ بچیاں جو کہ شادی کرنے والی ہیں صرف ایک بات کوئی دیکھ لینا، باقی چھوڑ دیں ساری، اخلاق۔ اور اخلاق کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ میں بحیثیت والد اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلال اور حرام میں فرق کرنے جوگا ہے نا تو اس کو کنسیڈر کرو۔ اگر کوئی حلال حرام کا فرق ہی نہیں جانتا تو پھر جتنا مرضی ہینڈسم اور سی ہو پھر اس کو کنسیڈر نہیں کرنا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔